गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो रहा होगा या हो चुका होगा। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं और इस दिन की बात करते हैं, हम यही दुआ करते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ें। कल का दिन, इसकी बात हम ज़रूर यहाँ पर करेंगे, चूँकि कल का दिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस्लामाबाद के तनाजुर में अगर हम इसको देखें और फिर साउथ वज़ीरिस्तान के तनाजुर में, पहले हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। कल जिस तरह यहाँ पर G11 कचहरी के सामने ख़ुदकुश धमाका और उसके बाद जो 12 अफराद शहीद हुए हैं, 27 ज़ख्मी, उनसे मुताल्लिक भी बात करते हैं। इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई दहशत गर्दों की, और जिसकी पुश्तपनाही हम सब जानते हैं कि भारत कर रहा है। और कल जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र भी किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बार बार बताया जाए पूरी दुनिया को किस तरीके से इंडिया प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू और फंडिंग के थ्रू पाकिस्तान में बेअमनी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। ये जो बुज़दिलाना वार दहशत गर्दों का था, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इसके साथ साथ एक और बुज़दिलाना कार्रवाई दहशत गर्दों की वाना कैडेट कॉलेज में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस कार्रवाई को नाकाम बनाया और तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स को, अमले को महफूज अंदाज से वहाँ से मुंतकिल किया और तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। और जब हम दहशत गर्दों की कार्रवाइयों की मुतालिक बात कर रहे होते हैं तो हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिताब तहसीन पेश करें, जिनकी वजह से पाकिस्तान में हम अमन कायम रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ पर जिस तरीके से दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, हम उसको नाकाम बनाते हैं, पहले भी बनाया है और आगे भी बनाएंगे। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अप्रिशिएट करें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनसे मुतालिक मालूम नहीं हो रहा। तो जो कि पिछले कई रोज़ से थ्रेट जारी है, वो पेशावर के तनाजुर में भी जारी था, कुछ और इलाकों से मुतालिक भी उस पर बात होती आई और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस खास एक्टिव, और पंजाब से मुतालिक भी कल बात हो रही थी कि इंतहाई जो है उसको सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम दुआगो ही हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। आमीन। और दहशत गर्दी की जब हम बात करते हैं ना, तो इन दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। हमेशा हम यही बात करते हैं, इनका कोई मज़हब नहीं होता, इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, इनको दहशत गर्द बोला जाता है। और यही हम सबको करना चाहिए कि हर जगह पर हम मुहतात रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द ज़रूर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखें। स्कूल्स का मैं देख रही थी कि उन्होंने अलर्ट्स जारी कर दिए थे कि जो वैन ड्राइवर्स हैं उनका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, उनकी छानबीन करें कि आप अपने बच्चे को किसके साथ। ये तो ओवरऑल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि वैसे भी आपको लेने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट इस तनाजुर में, सिक्योरिटी के तनाजुर में अगर आप इन चीज़ों को देखा जाए तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने की बहुत ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसी एक्टिविटी है तो मुतल्लिका इदारों में आप इत्ला करें, उनको मुतला करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बर वक्त जो है वो कार्रवाई कर सकें। कहीं पर भी आपको शक व शुबहात होते हैं तो वहाँ पर आप इदारों को जो है वो ज़रूर मुतला करें। ये जंग जब हम बात करते हैं ना, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, तो ये जंग सिर्फ इदारों की नहीं होती कि इसके ख़िलाफ़ इदारों ने लड़ना है। इदारे अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह शुएब ने बताया कि वो भरपूर अंदाज में जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि कार्रवाई की गई है, जहन्नुम वासिल किया गया है। हर रोज़ ये हो रहा होता है, हमें बहुत से मामलात का इदराक ही नहीं होता, क्योंकि जब कोई हमला होता है हमें तब मालूम होता है। उससे पहले कितने हमले नाकाम बनाए जाते हैं, कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। यस, उस तरह से वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती जिस तरह से कल हाईलाइट हुई और बताया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़ें, और हम इसी तरीके से जंग लड़ सकते हैं कि आपस की डिफरेंसेस हैं उनसे हमें निकलना है। ऐसे वक्त में हम सबको यूनिटी दिखानी होती है, अपने मुल्क के लिए खड़े होना होता है, और ये भूल जाना होता है कि किससे इख्तलाफात हैं। ये देखना होता है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें अपने पाकिस्तान को हर हाल में इस दहशत गर्दी से हमने बचाना है। और इनफैक्ट जब दहशत गर्दी की बात होती है तो नॉट ओनली पाकिस्तान, हम हमेशा कहते हैं कि ये पूरी दुनिया की एक जंग है दहशत गर्दों के खिलाफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब अपना अपना भरपूर किरदार अदा करें। एब्सोल्युटली, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें और पाकिस्तान के लिए हम सबको काम करना है अपनी अपनी डोमेन में। अभी हम बढ़ेंगे आगे, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मौज़ूआत और हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان کو جب آگے لے جانے کی ہم بات کرتے ہیں تو آگے کس نے لے کر جانا ہے؟ اب کی جنریشن نے آگے لے کر جانا ہے. اپنے اپنے میدان میں جس طریقے سے ہمارے بچے اپنا لوہا منوا رہے ہیں, آج ہم اس کی بات کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں بھی ایک ایسی مہمان نے ہمیں جوائن کی ہے, عروہ بلال ان کا نام ہے. فلکیات, روبوٹکس اور ٹیکنالوجی میں ان کی خاصی دلچسپی ہے. شی از ان 6th گریڈ. پاکستانی کم عمر ترین FPV ڈرون پائلٹ انہیں کہا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل اسٹرانومی اینڈ ایسٹرو فزکس مقابلے میں سلور میڈل حاصل کر چکی ہیں. ناسا اسپیس سینٹر کا دورہ کر چکی ہیں. انٹرنیشنل سائنسی اور جتنے مقابلے ہوتے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں, اس میں بھی کئی میڈلز جیت چکی ہیں. اور روبوٹکس میں خاصی ان کی نمایاں کامیابیاں ہیں. کھیلتی بھی ہیں, سوئمنگ بھی کرتی ہیں, فٹ بال کھیلتی ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں اس میں. خواب ہے ان کا کہ وہ خلا نورد بنے, یعنی ایسٹروناٹ بنے. تو آج ہم ویسے یہ بڑا خطرناک قسم کا خواب ہے, لیکن خواب تو not خطرناک but it's a different one. It's different, very challenging, but کچھ لوگوں کو challenges پسند بھی ہوتے ہیں. It's good کہ کم از کم آج کے بچوں کی, ہم جن الفا کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ڈریمز ہیں, جن زی کے بہت سارے ڈریمز ہیں, انہوں نے گول سیٹ کیے ہمارے بھی تھے, لیکن الحمدللہ we are doing good. ہاں ڈوئنگ گڈ. بٹ ایک خواب کی بات کروں, ہم نے کچھ اور سوچا. آپ نے پائلٹ بننے کا سوچا تھا پروبلی, ہے نا؟ نہیں, ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا. اچھا اپنے ڈاکٹر, وہ میرا خیال ہے وہ خواب ہم سے زیادہ ہمارے پیرنٹس کا تھا. ہمارے دماغ میں وہ خواب ڈالا گیا تھا اور اسی وجہ سے آج ہم ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ وہ ہمارا خواب تھا ہی نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے بچے کس طریقے سے اپنے خوابوں کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورے کرنے کے لیے اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی عروہ بلال سے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عروہ, یہ تو بڑا ٹائٹل آپ کے نام پہ ہے جی, کم عمر ترین. مطلب جب بھی لگتا ہے نا کم عمر ترین تو وہ واقعی آپ کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے. جی جی, آئی ایم ویری پراؤڈ فار مائی سیلف, اور مزہ آتا ہے. تو یس. اچھا, میں نے کتنی اچھی بات ہے. جتنے بچوں کو, انفیکٹ آپ بڑوں کو بھی شعیب جب سن رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہے, ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں جو ہم نے کیا. تو اٹس گڈ کہ آج کی جنریشن اپنے آپ کو پہچانتی ہے. دیٹس ویری گڈ. ہونا بھی چاہیے, کیونکہ تبھی آپ آگے بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے اسٹرینتھس کو پہچان رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تو FPV ڈرون کا مجھے بتائیں کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا, کیسے آپ نے سیکھا اور پھر کیسے کیا؟ when I went to NASA, میں نے یہ دیکھا کہ we need technology. Okay. So it's just not learning about space. جیسے میں گھر واپس آئی, I saw this, my own school, they did this club for drones. Okay. And I got so much passion because I like to be a pilot as well. So I got passion and I really wanted to try that out. اس کے بعد I kept on clearing stages and پھر میں FPV پہ آ گئی. FPV کا مطلب یہ ہے کہ first person view. So you're wearing goggles, اور جو پائلٹ دیکھتا ہے فرام دا کیبن, یو کین سی دیٹ ایگزیکٹ سیم تھنگ. اوکے, سو یس, یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. جی دیٹس اٹ. اچھا, ناسا اسپیس اسٹیشن کا جو آپ کا وزٹ تھا, دیٹ واز لاسٹ ایئر رائٹ؟ یس, واز لاسٹ. سو ہاؤ واز اٹ؟ اٹ واز امیزنگ. جو میں کتابوں پہ پڑھتی تھی, وٹ ایور آئی یوزڈ ٹو سی آن بکس, آئی کوڈ ایکچولی سی دیم. آئی ٹچ دا پیس آف مون, دیٹ واز امیزنگ. اینڈ آئی سو راکٹس, سو گریوٹی, لائک آئی کیڈ فیل گریوٹی, کیونکہ اس کا کمرہ بنایا ہوا ہے, اینڈ دین یو کین, اینڈ یس. تو اچھا, یہ زیرو گریوٹی آپ نے, ہاں ذرا وہ ایکسپیرینس بھی بتائیں. زیرو گریوٹی جو روم کی آپ بات کریں بنایا ہوا ہے, زیرو گریوٹی از لائک سب کچھ اڑتا ہے, لائک وین ایور یو لیو سم تھنگ تو اٹس جسٹ آل اراؤنڈ, ٹھیک ہے. سو وین آئی وینٹ ان دا روم, اٹ واز لائک آئی واز ایکچولی ان اسپیس, ایون دو آئی واز ناٹ. اٹس ناٹ لائک پیپل ہیو بین میکنگ سو مچ کہ لکس لائک یو آر ایکچولی in the rocket, but you're actually on earth and experiencing that. تو میں کہتی ہوں یہ تو once in a lifetime experience ہے, جس کو میرا خیال ہے جس کو موقع ملے اس کو جانا چاہیے. ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم بڑے ہو گئے بہت. نہیں, ہم بڑے نہیں ہو گئے, ہمارا شاید ہمارا گول وہ ہم نے سیٹ نہیں کیا ابھی تک. بٹ لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو آئے دن جن الفا جن زی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارا بچپنا مجھے لگتا ہے واپس آ رہا ہے. ہم آپ کی وجہ سے اپنا بچپنا جی رہے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جو ہم سوچتے تھے, صرف سوچتے تھے, ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ ہم کر پائیں گے. آج کے بچے سوچتے بھی ہیں, انہیں یقین بھی ہوتا ہے, وہ کرتے بھی ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, وہ جو ایکسپیرینس تھا پیس آف اسٹون جو آپ نے ٹچ کیا, ہاؤ واز دیٹ فیلنگ؟ پیس آف مون, رائٹ. Whenever I used to see on the books with اتنی rough seal, because like the teachers say کہ craters لگتی تھی, so it's a very rough surface. But when I actually touched it, it was like very smooth, and guess what? I touched it at least 5 to 6 times before I left there. Okay. Because I was like, the lifetime is the biggest opportunity to just try to remember that touch. Okay. So I kept on touching this. It was amazing. It was smooth. So very surprising. My mind just went over the moon. How is it smooth? Okay. Then another thing came. Maybe a lot of people have been touching it.
اس لیے اسموتھ ہو گیا ہوگا. سو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے, لیکن آپ نے سوال نہیں اٹھایا ویسے کہ وہ کیسے اتنا اسموتھ تھا؟ yes, I think it was not. I do not think it's smooth. A lot of people may have touched it تو وہ like زور سے لگایا تو it may have get Okay. smooth. دیکھیں 5 بار تو آپ لگا کے آ گئی ہاتھ, Exactly. اتنی باری باقیوں نے بھی لگایا ہوگا. اچھا, آسٹروناٹ بننے کا شوق ہے آپ کو؟ ہاں جی. اچھا, تو اب تو میرا خیال ہے اب ناسا تو آپ نے وزٹ, اب آپ کا شوق ہوگا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن وزٹ کرنے کا, رائٹ؟ Yes. کیا چیز ہے جو فیسینیٹ کرتی ہے؟ I feel like in the universe there is more to explore. صرف یہ مون اور چاند, this is not the only thing. Above the universe there is something, پر اس سے بھی اوپر ہے, and I want to discover them all. جس طرح this new discovery came کہ there is this star in space that is, it's like knocking on a door. Okay. So اس طرح کی that means that there are more things ahead, so I really want to discover نہیں, اس کے those. بارے میں ذرا دوبارہ ہمیں ہاں, بتائیں. what is this knocking on the door thing? So last time, like when I got to know about this, it was told that there's a star that is, it like اس کا آواز بناتی ہے, it makes the sound that is knocking on a door. دروازے پہ it's اچھا, ایک اسٹار ہے جس کی ساؤنڈ ہے جو کہ بالکل ایسے جیسے آپ دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. yes, واو, دیٹس انٹرسٹنگ. that's exactly the same expression I had. واو, Cause like سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے. اور بہت سارے مقابلوں کی بات بھی کرتے ہیں, اور جس میں انٹرنیشنل اسٹرانومی اینڈ ایسٹرو فزکس کے مقابلے بھی آپ نے جیتے ہیں. تھوڑا سا پہلے مجھے بتائیں کہ وین واز دس انٹرنیشنل اسٹرانومی کمپٹیشن؟ this was recently. اوکے. I just wanted to test my knowledge again. اوکے, اس میں کیا تھا؟ اس میں ایم سی کیوز تھے؟ It was not MCQs, it was maths problems. اوکے. So like for space to become an astronaut you need like a lot of things. Astronomy, science, you need technology and maths. Maths is the key to like that. So maths ki wo aaye the and I just started solving them. Okay. I first did the first round with Prutu sir, phir dusra, and I got silver medal, top 7%. ماشاء اللہ. اینڈ دین ایسٹرو فزکس از دا سیم تھنگ؟ It's the same thing. از دا سیم تھنگ. اور پھر جونیئر انگلش اولمپیڈ جس میں آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا, جی. یہ کب تھا؟ This was like last year, I guess. Last year. Since like NASA is from a US and US ki like they usually speak English, so that's why I feel like we should know English as well because it's usually used in every country. So that's why I feel like we should also learn English. اوکے. اور اسی میں پھر آپ نے کمپٹیشن ون کیا. اچھا, ایک اور ہے, مشکل نام ہے اگر میں اسے غلط پڑھ دوں, لیگو نیکسٹ. Lego NXT, yes. لیگو NXT روبوٹکس کے میدان کا یہ مقابلہ ہے, اس کے بارے میں بتائیں. So there was just ہمیں blocks ملتی تھی. Me and my sister we just used to bring blocks, and then we had to just combine those blocks and make a bot. اوکے. And then you have to code it. It should move here, then here, then here. So I like that as well. اوکے. اور وہ پیرنٹس کی کتنی سپورٹ ہے تھرو آؤٹ؟ ویسے ہم دیکھ تو رہے ہیں اس وقت آپ کے پرابلی آپ کے پیرنٹس یہاں پہ موجود نہیں ہیں, بٹ کتنا سپورٹ ملتی ہے کہ ہاں اگر آپ, کیونکہ اکثر پیرنٹس ڈر جاتے ہیں نا کہ اس طرح کے چیلنجنگ پروفیشن کو کیوں چوز کرنے کے لیے آپ اس طرح سے گول سیٹ کر رہے ہو, آسٹروناٹ بننا ہے, کافی چیلنجز ہوتے ہیں اس پرسپیکٹیو سے. تو کیا اس طرح کا ڈر کبھی دیکھا آپ نے, کبھی انہوں نے منع کیا ہو کہ نہیں کچھ اور کر کے دیکھ لو؟ Now they have never said that. They said to keep your goal with you, keep it strict. جو بھی آپ کا گول ہے take it with you and keep on doing perseverance. And کرتے رہو. ماما اور پاپا کی بہت ایفرٹ ہے. They bring me all the way here to Islam Abad for these robotics and this drone. یہ FPV thing I've done all because of my parents. They used to bring me here. I used to practice. پھر واپس جاتی تھی. پھر every Saturday I used to come. So یہ آپ کو خود محسوس ہوا کہ آپ کے اندر یہ شوق ہے, آپ نے کرنا شروع کیا, پیرنٹس نے سپورٹ کیا, یا پیرنٹس کی طرف سے بھی تھوڑا سا آپ کو کنیکٹ کیا گیا اس فیلڈ سے؟ When I got to know about this, I forced my parents to please take me there. I want to try this out. پھر جب انہوں نے دیکھا, they were like, yes, this is a good field. آگے like in the next hereafter, I mean like آگے جو آ رہا ہے, it is all about technology. So that's why I was like, you know what, I'll also learn technology. Then my parents were like, yes, that's a good field, so go on. So اور ٹیکنالوجی کا واقعی آپ آگے چل کے دور کی کیا بات کرتے ہیں, ابھی دور ٹیکنالوجی کا, ہم رہے ہی ٹیکنالوجی کے دور میں رہے ہیں, تو آئی تھنک دور بھی ہے اور دوڑ بھی ہے ٹیکنالوجی کی. اوئے ہوئے ہوئے, اوبویسلی اس کے چیلنجز بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن دیکھیں کس طریقے سے ہماری آج کی جنریشن اس کو پروڈکٹیو اس کا استعمال کرتی ہے. یہ میٹر کرتی ہے نا چیز کہ آپ کتنا پروڈکٹیو جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ابھی کیا نیکسٹ پلان کیا ہے, نیکسٹ گول کیا سیٹ کیا ہوا ہے؟ کوئی کمپٹیشن آ رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ ہاں جی, HSRC آ رہا ہے and I really want to go in that. Head Start, it's a Head Start robotics competition.
اوکے, اور یہ جو انٹرنیشنل انجینئرنگ روبوٹکس مقابلہ تھا یہ کچھ ڈفرینٹ ہے یا دیٹس دی سیم ون جو ہم پہلے بات کر رہے تھے؟ نو اٹس ڈفرنٹ. یہ اس کے بارے میں بتائیں. پھر اتنا کچھ کیا ہے اب عروا, میں کیا کیا پوچھوں آپ سے؟ ویسے عروا پہلے خود سے ہی ایک دفعہ الیبوریٹ کرنے کی کیا 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 ہوا ہے, لیکن پہلے یہ بتا دینا نیشنل انجینئرنگ روبوٹکس مقابلہ کیا ہے. سو یہ نیسٹ میں تھا. اوکے, یہ جو دیز روبوٹکس دیز robots that I've been making, we had to take these to NAST for this competition. So they were blocks and we had to dodge them. So you have to code it, full coding ho raha tha, and like, so the ball has to come from here, then here, dodge the blocks اور پھر واپس اندر it should go and then you qualify. اوکے, اور یہ آپ کی ٹیم تھی جس نے بنایا ہوا تھا؟ Yes, it was just 2 people, just me and my sister. ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی اچھا, تھی. یہ دونوں بہنیں ہی مقابلوں میں چلی جاتی ہیں؟ بہن چھوٹی ہیں آپ سے؟ ہاں جی. وہ کس کلاس میں ہیں؟ وہ 3 میں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھر میں زیادہ اس ماحول کو رکھا ہوا ہے کمپٹیشنس کے لیے بھی, تیاریوں سے متعلق بھی. نارملی ہوتا ہے نا کہ آپ کی فرینڈ ہوتی ہے یا کلاس میں کوئی ہوتا ہے یا اسکول میں کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ مقابلے میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ دونوں بہنیں جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اور ویسے میں پیرنٹس کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے کہ کیسے بچوں کی اپ برنگنگ وہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے گھر میں ایک ایسا ماحول ہے جہاں پر بچے سیکھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پروڈکٹیو بات ہوتی ہے گھر کے اندر. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جو کہ آج کل جو ہم پیرنٹنگ کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ جیسا 3 کلاس میں ان کی بہن ہے, تو یہ چیزیں بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اور بعد میں بچوں کو ٹریک پہ لانا اور پھر فون کی عادت چھڑوانا. بلکہ یہ ہم عروا سے پوچھتے بھی ہیں نا کہ عروا کیسے فون کتنا یوز کرتی ہیں؟ I do use it. اوکے, تھوڑا سا روٹین بتائیں اپنی. اسکرین ٹائم کیا ہے آپ کا؟ Good question. Screen time, like I do my work as well, لیکن اس کے بعد sometimes I just get carried away. Okay. I'm just talking, like میں اپنا پڑھائی کر رہی ہوتی ہوں and I'm on laptop. The moment I'm done with my پڑھائی, the only thing I open is YouTube. Okay. Then I just like sometimes I watch Mark Rober, engineering, جس نے وہ مارس کا روور بنایا تھا. So I also watch him, or sometimes I just watch silly random videos that make me laugh. یہ جو سلی رینڈم ویڈیوز ہیں اس کا بڑا مسئلہ ہے. Exactly, yes. پیرنٹس بھی بڑا انوائے ہوتے ہوں گے, 100%. کیونکہ می ایز اے فادر میں اپنے بچوں سے اسی بات میں روز بحث کرتا ہوں کہ پلیز یہ جو ایسی ویڈیوز ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے کیوں دیکھ رہے ہو. لیکن کبھی کبھی تو اٹس فائن نا, اگر ایک لمٹ میں یوز کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سبھی وہ جو ویڈیوز ہیں نا اگریسو بھی ہیں, اس میں کچھ کانٹینٹ ایسا بھی کہ جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیوریٹ یوٹیوبر ہے, پھر ایک ویڈیو اینڈ دین انادر ویڈیو اینڈ دین انادر ود ان سیریز آف ویڈیوز, تو وہ پھر نا ایک سائیکل چل پڑتی ہے. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے کہ کنٹینٹ کیا بچہ کنزیوم کر رہا ہے, یہ چیز بہت میٹر اس کے بعد اس کا موڈ بتا دیتا نا کہ کیا دیکھا آج پورا دن. یہ بات بھی ہے کہ یوٹیوب میں تو شارٹس بولتے ہیں نا, شارٹس. Yes, چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے, and you scroll up. نہیں, مجھے یہ پلیز انلائٹن می, یہ جو ایسی ویڈیوز ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا, یہ دیکھ کے آپ کو ملتا کیا ہے؟ Usually we just have fun watching. It's just funny. kabhi kabar like they're playing this hide and seek game, to kabhi kabar something funny happens, so something funny happens, and sometimes it's just you're watching and you don't even know what you're learning from it. Isn't it okay, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ دیکھ ایسا رہے جس میں آپ کو نہیں پتا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, بٹ you're learning something? No, you're not learning. Yes, that's my question. If you know this already کہ آپ ایک ایسا content دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ it's nothing and you won't learn anything, why are you watching that? It's okay. I mean It's کچھ not چیزیں okay. source of entertainment ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کی روٹین بھی تو شعیب دیکھیں, آپ اپنے بچوں کی روٹین کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ content دیکھ رہے ہیں جس کو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, it's just random content and you won't learn anything, ہو سکتا ہے آپ کچھ ایسا سیکھ رہے ہوں یا آپ کو سکھایا جا رہا جو کہ آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے. ہاں وہ دیکھیں, یہ تو یہ کیسز تو obviously تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا, تو کہ اس آپ نے content یہ کی وجہ کچھ تو دیکھنا ہے کہ کنٹینٹ کیا ہے. نہیں, اٹس جسٹ کہ آپ پورا دن تھوڑا سا دوسرا ایک پرسپیکٹیو رکھنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کی روٹین جس طرح کی ہوتی ہے, اسکول جانا, ان کا ہوم ورک ہوتا ہے, ان کے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کے ٹیوشن ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو کچھ آپ ریلیکس ہونے کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے بس آپ ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں, اٹس فائن, جس سے آپ لرن نہیں کر رہے ہوتے بٹ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ فنی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں, کچھ فنی ہو جائے تو بس کچھ فنی ہو رہا ہے, اینڈ دیر وہ اپنے آپ کو ریفریش کریں. چلے میں ایک اور سوال کرتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا سلیم کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی انسٹاگرام پہ, آپ سمجھ نہیں آئی تھی نا. میں عروا سے سوال بھی کرتا ہوں کیونکہ ان کی جنریشن کو بہرحال سمجھ جائے گی. عروا, آج کل ایک میم چل رہی ہے, آپ کی جنریشن بہت اس کو فالو کرے, بیکاز میری بیٹی بھی شی از آف یور ایج اور وہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے, 6-7. What is this 6-7? Yes, in my class, whenever my teachers say grade 6 and 7, the whole class erupts and goes 6-7. So yes, it is. Because آپ کی پوری جنریشن لگی ہوئی ہے اس پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ. ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں کیا ہے 6-7.
So what I got to know is that this actually these basketball players, inki height 6'7", right? So a child, like when somebody did a dunk and they scored a hoop, the child said 6'7" because his height was 6'7". تو اس کے بعد somehow like Labubu's got as well very that, so maybe 6'7" also got very that because a lot of people started doing this, so that's why maybe it got a bit. اچھا not just 6'7", وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ بھی ہے نا اس کا ایک 6'7". وہ میرے بچے ان کو روکنا پڑا مجھے کل کہ بس کرو, there is no meaning behind it because it's nothing. پھر ہم کچھ اس پہ پڑھ رہے تھے, ایک میں نے اور ویڈیو بھی دیکھی بلکہ آپ سے شیئر بھی میں نے کی, کہ اس پہ انہوں نے کہا کہ ایول اسپرٹس کچھ انہوں نے شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ایک ایول اسپرٹ آئی تھنک آئرن سے ریلیٹڈ انہوں نے کچھ شیئر کیا کہ اس کا جو لکی نمبر ہے وہ 6 ہے, پھر ایک اور ایول اسپرٹ اس کا 7 ہے. تو اس ایول اسپرٹ کو انہوں نے نشان دیا. بٹ ہاں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. آپ کا پرسپیکٹیو مجھے اچھا لگا ہے کہ باسکٹ بال پلیئر کو دیکھتے ہوئے یا ان کی ہائٹ کو دیکھتے ہوئے, بٹ اسٹل مائی کوسچن از کیا, لیکن ہاں میم سے بن جاتی ہیں وہ, ہماری جنریشن میں بھی اسی طرح بنتی رہیں گے تو دیٹس اوکے. لیکن اسٹل میں نے سوچا میں پوچھتا ہوں اور ویسے کہ واٹ از دس 6'7". ہم خود بڑے کیوریس ہو جاتے ہیں نا جنریشن کو, تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں آپ کی جنریشن سے جتنا ہم سیکھ سکتے ہیں. تو اوبیسلی جو کوسچنس ہیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اٹس گڈ ٹو ڈسکس, آپ کو ڈسکشنز جنریٹ کرنی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس موضوع پہ بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ نو میٹر جو بھی موضوع ہے, جو بھی سوال ہے بچوں کا, آپ اس پہ ڈسکشن کریں, ان سے ہیلدی ڈسکشنز کریں, اوپن ڈسکشنز کریں, پیرنٹس بچوں کے ساتھ کریں, سبلنگس کریں, ٹیچرس کریں. کیونکہ اگر آپ ڈسکس نہیں کریں گے بچوں سے, کوئی اور ڈسکس ضرور کرے گا, پھر وہ اپنے طریقے سے کرے گا. تو بہتر ہے کہ آپ کانٹیکسٹ بچے کو سکھاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور آخر میں کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہوں ہمارے جتنے بھی آپ کی جنریشن کے بچے دیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا ان کو میسج دیں گی؟ Just keep your dream and keep on going because it's perseverance. There's one magic keyword, perseverance. Wow. Just perseverance means never give up. جو آپ کا گول ہے keep it with you اور چلتے رہو. کیا بات ہے, زبردست. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اپنا گول سیٹ کریں اینڈ ہیو پرزیورنس, اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے رہیں, اپنے گول کو اچیو کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا گول ہونا چاہیے اور پھر اس طرف آپ نے بڑھنا بھی ہے. ہم بڑھیں گے اب ایک بریک کی طرف, کیونکہ ہمارا اس وقت گول ایک بریک کی طرف بڑھنے کا ہے. پھر واپس آئیں گے اگلے موضوع کے ساتھ. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ مارکیٹنگ میں کریٹیوٹی کو انکارپوریٹ کیا جائے, کیونکہ اب کی مارکیٹنگ وہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ نہیں رہی. اب آپ شعیب کسی بھی شاپ پہ اگر آپ جاتے ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک آدھ منٹ بھی نہیں رک پا رہے ہوتے. 30 سیکنڈس کے اندر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ساری چیزیں ایکسپلور کرنی ہے یا نہیں کرنی. انفیکٹ شاپ کے اندر جانے سے پہلے ہمارے دماغ میں ہم اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس شاپ پہ جا رہے ہیں یا ہم اگلی شاپ پہ جا رہے ہیں. ہاں, اس میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے نا, پہلے آپ 12-13 شاپس پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کا مائنڈ بنا ہوتا ہے کچھ نہیں لینا, پھر آپ آخری شاپ پہ تھک جاتے ہیں, آپ سب کچھ لے کے نکل آتے ہیں. یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے, بٹ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ بس گھوم رہے ہیں, آپ کو کوئی اسپیسیفک چیز نہیں بھی چاہیے, آپ جس ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, یا لیٹس سپوز آپ کو کوئی اسپیسیفک چیز چاہیے بھی, بٹ اسٹل آپ کو ایک اٹریکشن اس شاپ کے اندر, اس پروڈکٹ کے اندر دکھائی دینا بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ لوگ ہیں وہ آن لائن وہ اس طریقے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کی طرف, اور پھر وہ اسٹور پہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر ظاہر ہے آن لائن شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹنگ میں لے کر آنی چاہیے جس سے کسٹمر اٹریکٹ ہو, اور کم از کم وہ پروڈکٹ آ کر دیکھے, اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کو بیچنا, اس کو سیل کرنا, یہ ایک بڑا ایک آرٹ ہے. اور اس میں ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان شاپس میں, ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کریٹیوٹی سامنے, ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اوبویسلی, بیکاز ٹیم ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سمن لیاقت صاحبہ. اس وقت وہ ایک پرفیوم کے برانڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ بھی خاصا تجربہ ہے ان کا. شی بلیوز ان کریٹیوٹی, اور جس طریقے سے انہوں نے اس برانڈ کے لیے کام کیا, آج ہم ان سے متعلق گفتگو کریں گے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. سمن, گڈ مارننگ, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. گریٹ. سمن, زندگی میں کیا کرنا چاہتی تھی اور کیا کر رہی ہیں, اس میں کتنا توازن ہے؟ آئی ہیو آلویز بین این آرٹسٹ. شروع سے ہی جو ہے مجھے ڈرائنگ کا, اسکربلنگ کا, ڈوڈلنگ کا بہت زیادہ شوق رہا ہے, اور اسی کو میں نے پھر آگے کنٹینیو کیا اپنی پڑھائی میں. اس کے بعد جو ہے آئی ریئلائز کہ آئی ایم مور آف ڈیجیٹلی کریٹو پرسن دین اے ٹریڈیشنل ون.
پھر میں نے اسی چیز کو پرسیو کیا, اپنی ڈگری بھی پھر میں نے اسی میں کی, اور بس اسی طرح سے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کہا بھائی اب کرنا ہے کام. ہاں جی, بس جب ڈگری ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی. اچھا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے خود سے اس کا ادراک بھی ہونا کہ اچھا مجھے یہ ڈگری کرنی ہے اور مجھے کام بھی کرنا ہے, بیکاز نارملی ہمارے یہاں ابھی بھی وہ کانسیپٹ ہے کہ گھروں میں بھی بس ٹھیک ہے ڈگری ہو گئی, بس گھر بیٹھے اب اور کچھ نہیں کرنا, ڈگری کر لی بس ٹھیک ہے بچوں کو پڑھا دیے بس بہت ہے. اسٹل وی ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. آپ نے کیسے اس کے اگینسٹ کام کر کے دکھایا ہے؟ میں نے اصل میں میرے پاس آئی ہیڈ اے لاٹ آف سپورٹ فرام مائی فادر, مائی مدر. I wanted to be a psychologist in the very beginning, لیکن my father said کہ میں نے تو تمہیں ہمیشہ ڈرائنگ ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو why do you want to go in this field? He pushed me to actually turn my hobby into a career somehow. Okay. No matter what medium that would be. مطلب اگر آپ نے ڈیجیٹلی بھی کچھ کرنا ہے تو that is also fine. If you want to go for traditional painting تو that is also fine. Just do what you are good at. یہ کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں ہم اکثر اس سے پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے اندر چیز ڈالتے ہیں, لیکن ان یور کیس یا ان موسٹ آف دا کیسز پیرنٹس کو پتہ بھی ہوتا ہے بچوں کی صلاحیتوں کا, وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کی اسٹرینتھس ہے جن کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اسی اسٹرینتھ کو یا اسی ہابی کو وہ ایک پروفیشن کی طرف لے جائیں. ایگزیکٹلی. تو میرے فادر نے تو مجھے ہمیشہ ہی پش کیا. اف آئی وڈ ٹیل ہیم اباؤٹ اینی ادر ایکیڈیمک فیلڈ دیٹ آئی وڈ وانٹ ٹو گو فار, بزنس کا یا کچھ بھی, تو ہیڈ آلویز سے کہ نہیں, آئی نو یو ار این آرٹسٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ نو میٹر واٹ. اب اس چیز پہ میں تمہیں فورس کر سکتا ہوں, باقی آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو گو فار اینی ایکیڈیمک فیلڈ. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے, پیرنٹس آج کل بہت ڈفرینٹ سوچتے ہیں اور سپورٹیو ہیں. ہماری باری بھی الحمدللہ ہم پیرنٹس کی سپورٹ سے یہاں پر موجود ہیں, بٹ اس وقت جو ان کو بہتر لگتا تھا ایگزیکٹلی وہ ایک مائنڈ سیٹ تو تھا, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا, اور لیکن انہوں نے اس وقت کے حساب سے جو سب سے بہتر سوچا وہ کیا. ایگزیکٹلی, کیونکہ شعیب ہم یہ بات تو یہاں پہ کر رہے ہوتے نا کہ ہمیں صرف ڈاکٹر انجینئر ان چیزوں کے پیچھے ہی لگائے گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ باقی پروفیشنس نہیں تھے اس طریقے سے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے پروفیشنس, ان کا اسکوپ بڑھا, اور یہ سارے پروفیشنز جو ہیں یہ فیلڈ سامنے آئی ہمارے. اس ٹائم پر جو بیسٹ 2 پروفیشنز ہوتے تھے یا 3 پروفیشنز ہوتے تھے, انہی بیسٹ پروفیشنز میں کہا جاتا تھا کہ ہمارا بچہ اس طرح اس ٹاپ پہ جائے. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے اور ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے اس پرسپیکٹو سے. اچھا سمن, اب ذرا مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں, کتنی ضروری ہے مارکیٹنگ میں کریٹیوٹی؟ دیر از آئی تھنک 90% تو کریٹیوٹی ہوتی ہے, ایک 10% از اسٹریٹجی, 90% از کریٹیوٹی. اب اف یو نو ہاؤ ٹو ٹارگیٹ یور آڈینس, کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک کنزیومر ہے, آپ کی آڈینس کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ول میک دم اسٹے. فار ایگزامپل, اف یو ار پاسنگ بائی اے شاپ اور اف یو ار پاسنگ بائی اے بل بورڈ, تو آپ کو اس میں کیا چیز ایسی نظر آتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, یا میرا دل کرے کہ میں اس آؤٹ لیٹ پہ جاؤں, یا پھر میں اس جگہ کو وزٹ کروں, یا پھر چلیں کوئی ایپ ہے اس کو میں ڈاؤن لوڈ کیوں کروں. It's all in the psychology of the consumer's perspective, the audience's perspective. So whatever we design or whatever designer designs or a videographer shoots is very much related to what the consumer is going to want. Right. So for example, if I shoot a video for a male perfume, I will obviously use the perfume ke colors. The colors will be the same as a male's perspective. میلس کو جو ہے زیادہ تر بلو کلرز, ایکواٹک سینٹس پسند ہوتی ہیں, بلیک پسند ہوتا ہے, گرے پسند ہوتا ہے, تو آئی ول بی یوزنگ دوز ٹائپس آف کلرز, اور اسی کلر کی جو ہے نا میں ایک فیل اراؤنڈ دا پروڈکٹ پہ جو ہوں اس کو یوز کروں گی ٹو کیپچر یور اٹینشن. سیم گوز فار ویمن. اف آئی وانٹ ٹو شوٹ اے پرفیوم فار اے وومن, تو آئی وڈ گو فار اے ویری ومزیکل بٹ ایلیگنٹ فلورل لک. تو اگر اف آئی ایم پاسنگ بائی اے پرفیوم بورڈ اور اے بل بورڈ, یا ایک پرفیوم کی شاپ کو اگر میں گزرتی ہوں, تو مجھے جو ہے ایز اے وومن آئی ووڈ لائک ٹو اسمیل اے سینٹ جو تھوڑی فلورل ہو, تھوڑی سافٹ ہو, تھوڑی سی ومزیکل سی ہو. اینڈ اف آئی ور اے میل, تو پھر آئی ووڈ وانٹ ٹو لک ایٹ سم تھنگ وچ از اسٹرانگ, وچ از لانگ لاسٹنگ, جس سے میرا جو ہے ایک ڈیلی کا جو دن ہے نا وہ ایک مجھے کانفیڈنس بھی ملے اس سینٹ سے, بیکاز سینٹس پلے اے ویری ہیوج رول ان دیٹ. یور کانفیڈنس از بوسٹڈ. بٹ واٹ میڈ یو بائی دا پروڈکٹ, دی مارکیٹنگ اینڈ دا اسٹریٹجی. اس میں بھی جو ہے دا کلرز یو یوز, دا فیل یو یوز, ایون دا میوزک یو یوز. سم ٹائمز یو جسٹ نیڈ اے کلک, سم ٹائمز یو جسٹ نیڈ اے اسپرٹس کی آواز
کہ دس از ریمینسنگ ود a perfume that I wanted. تو اسی طرح سے جو ہے مارکیٹنگ پلیز اے ہیوج رول ان وٹ ایور یو سیل اور یو وانٹ ٹو سیل. بہت اچھا سمن، یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ بیکاز آبویسلی خواتین کو فلورل اور وہ، اچھا یہ از اٹ نیچرل کہ اس طرح کی جو سینس ہوتی ہیں ان کی طرف مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں اور خواتین؟ خوشبو تو خوشبو ہوتی ہے نا، کیا یہ بھی ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ عورتوں کو پھولوں کی خوشبو؟ اور یہ جسٹ اے کویسچن، میرے مائنڈ میں یہ چیز بہت زیادہ کلک کرتی ہے کیونکہ اکثر میرے ہسبینڈ کے پرفیومس ہوتے ہیں تو مجھے وہ پرفیومس بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ان پرفیومس کو نہیں لگا سکتی. وہ تو آپ کے ہسبینڈ کے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا. نہیں ارے نہیں، اس پرسپیکٹیو سے نہیں کہہ رہی میں، دوسرے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں کہ ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ اگر وہ مطلب وہ سینس وہ مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ فریگرنس مجھے اچھی لگی، میں صرف اس کو نہیں ویئر کر رہی ہوتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں باہر جاؤں گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو مردوں کا پرفیوم ہے. یہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی، کیا یہ نیچرل ہوتا ہے؟ اگر نیچرل ہوتا ہے تو مجھے تو پسند آتی ہے، خوشبو تو خوشبو ہوتی ہے، جو خوشبو ہے مجھے اچھی لگے گی. اسی وجہ سے ویری گڈ کویسچن اور کنسرن ٹو بی ریزڈ. اب جو ہے نا ایک ٹرم ہے یونیسیکس. ناؤ دا پرفیومز اور دا پروڈکٹس دیٹ یو یوز آر بیسیکلی فار بوتھ دا جینڈرز. تو اس میں جو ہے اٹ کورز اے ویری ڈیسنٹ اماؤنٹ آف مسکیز، مسکی کلرز، مسکی سینٹس اینڈ فلورل سینٹس as well. And as far as women and men are concerned, women are mostly a little light-hearted, I would say, and they're a little apparently I was about to say apparently ہر کوئی نہیں ہوتا، apparently ہر کوئی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی، بیکاز وہ جو پرفیوم آپ بتا رہی ہیں نا کہ مردوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پرفیوم لگائیں کہ جس سے وہ اسٹرانگ فیل. آئی آلسو وانٹ ٹو فیل اسٹرانگ، مطلب دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. I didn't mean it in the masculinity اس میں. I meant کہ جو ہے اسٹرانگ in the sense کہ it lasts all day. اوکے ہارڈ پرفیوم جس طرح کا ہوتا ہے. ویمن دے ڈو لائک ہارڈ پرفیومس، مطلب مسک جو ہے وہ دیٹ از آلسو یوزڈ ان ویمن پرفیوم ایز ویل. بٹ جیسے ونیلا ہے، ونیلا از اے کی انگریڈینٹ ان اینی پرفیوم. وہ اے وومن وڈ پریفر اٹ مور، صحیح، اے میل وڈنٹ. میل کو شاید زیادہ پسند عود آئے گا. اور ویمن کے لیے جنرلی عود جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے. صحیح. بٹ لائک عود آئی ایم ناٹ سیئنگ یو کینٹ ویئر اٹ ایٹ آل، بیکاز مجھے بھی جو ہے میل پرفیوم ذرا زیادہ ہی پسند ہوتے ہیں اپارٹ فرام دا ٹریڈیشنل ویمن پرفیوم. بٹ ان اسٹل آئی ڈونٹ تھنک یہ کیا جاتا ہے. اٹس آن یور اون بیسیکلی. جنرلی ہے. اچھا آپ یہ اپنے بات کی نا پرفیومس کو لے کر کہ ابھی پرفیومز یونیسیکس آ گئے ہیں، کیونکہ ہم اب بہت سے برانڈس پر دیکھتے ہیں کہ آپ کو جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی جان یہ جیکٹ فار مین ہے یا فار فیمیل ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آتی نا. وہی کپڑوں کی بات کر رہا ہوں نا، پوچھنا پڑتا ہے. ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ آئی مین ہم کیوں جینڈر کو تھوڑا سا مائنس ہی کرتے جا رہے ہیں؟ Isn't it? It is a little unfortunate, I guess. اب ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. نہیں ہم موضوع سے ہٹ ضرور ہیں، لیکن آپ کی رائے لے رہا ہوں. میری اپنی رائے کہ نہیں، جو اگر میل کے لیے وہ میل کے لیے ہونا چاہیے اور فیمیل کے لیے فیمیل کے لیے ہونا چاہیے. ہم یہ یونیسیکس کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ لیٹس سپوز ایک جیکٹ ہے، وہ جیکٹ ہے نا، مطلب وہ مرد بھی پہن سکتا ہے، عورت بھی پہن سکتی ہے. اس کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ مرد فراک پہن کے باہر چلے جائیں. آپ نے دیکھا نہیں ریمپ پہ پھر فراک والے؟ نہیں وہ تو پھر آئی ڈونٹ نو، وہ نہیں بولو اپنی چوائس ہے، ایک اپنا ہر ایک اپنی چوائس بھی ہے نا، تو میں اس میں کیوں فراک کیسے چوائس ہے؟ اب دیکھیں مطلب کچھ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مطلب جو ایکٹر تھے وہ بڑے اچھے سے اس کو کیری بھی کرے. سو وائی ناٹ؟ آئی مین وائی ٹو کیری ا ڈریس جو کہ خاتون کا ہے؟ کیوں؟ مطلب وہ مرد کے نام پہ بن گیا ہوگا. آئی مین ڈسکشن کہیں اور جا رہی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ پلیز جینڈر کو ذرا اسپیسیفک رکھیں. ہم کنفیوز ہوتے ہیں جب ہم انسٹاگرام پہ جاتے ہیں، ویڈیوز آتی ہے تو ہمیں ذرا سمجھنا پڑتا ہے. ناٹ جسٹ انسٹاگرام، کبھی کبھی ویسے بھی بھائی جان کوئی گزر رہے ہو پوچھنا پڑتا ہے آپ بھائی ہیں کہ باجی ہیں. تو پلیز ذرا جینڈر پہ اسپیسیفک رہیں. میں سیریس ہوں اس موضوع پہ. ہم کیوں جینڈر کو ختم کرتے جا رہے ہیں؟ یہ میری اپنی رائے ہے، میں دے سکتا ہوں اپنی رائے. کمنگ ٹو دا ٹاپک اگین، یہ اچھی بات ہے کہ اب دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ اگر صابن کا بھی اشتہار ہے تو خاتون ہی منہ دھوتی ہوئی نظر آئے گی، حالانکہ مرد بھی منہ دھوتے ہیں، مرد بھی صابن استعمال کرتے ہیں. ہم نے جس طرح پرفیوم کے ایڈ میں دیکھے ہیں، ہم کاسمیٹکس کی چیزوں میں یا آبویسلی سوپس میں، شیمپو،
وہ تو خواتین کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا رہا ہے اور انفیکٹ ابھی بھی کیا جا رہا ہے. بالکل یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ کہ اگر مارکیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بیچنی ہے تو اچھا خاتون کی. اب کم نہیں ہو گیا سبین ویسے شعیب, کافی حد تک میں یہ کہوں گی کہ اس کے بارے میں بات ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن کم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین خود بھی تو اس کو آپٹ کرتی ہیں نا, اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں نا. اگر آپ منع کرنا شروع کر دیں یا آپ اسکرپٹ کو چینج کرنا شروع کر دیں, آپ اس کے لیے آواز اٹھانا شروع کریں, بات کرنا شروع کریں, تو ظاہری سی بات ہے کہ چینج آئے گا. پھر ایڈس چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. سو آئی تھنک یہاں پر کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور بھی ہے. ہاں, لیکن اب دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہم پروڈکٹ پہ تھوڑا اسپیسیفک ہو گئے ہیں. پہلے ہم واقعی آبجیکٹیفائی کرنا کہ خاتون کو ہم دکھا رہے ہیں, زیادہ فوکس اس پہ ہے, پروڈکٹ پہ نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ آپ چونکہ خود پروڈکٹ کو ہی زیادہ فوکس کر رہی ہیں, فوٹوگرافی پروڈکٹ کی ہو رہی ہے, سو اب آئی تھنک ہم تھوڑا سا ہمارا مائنڈ چینج ہوا ہے, اب ہم پروڈکٹ اسپیسیفک ہو گئے ہیں. میں سوری, میں ایک چیز اور ایڈ بھی کرنا چاہوں گی. میں آپ کے پاس ایگری کر رہی ہوں. ابھی بھی آج بھی آپ دیکھیں مارکیٹنگ کی ٹاپک ہمارا تھوڑا چینج ہو رہا ہے, بٹ ہم سب ایک اپنی رائے دے رہے ہیں, اپنے پرسپیکٹیو رکھ رہے ہیں, سو دیٹ ایک ڈسکشن ہو اور ہم سب کے دماغ کھولیں. کوئی چیز ہے تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہوں. آج بھی مارکیٹنگ کی کوئی بھی پوسٹ آتی ہے, آج بھی مارکیٹنگ کے لیے کوئی بھی سلاٹ ہوتی ہے, وہ چاہے ایک گاڑی کی اوپننگ کوئی سیرمنی ہو رہی ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہو ایسا, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیمیلز ریکوائرڈ ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. آئی مین مارکیٹنگ ہے وہ ایک مرد بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, سو وائی اونلی فیمیلز. میرے ذہن میں سوال ہمیشہ اٹھتا ہے, اور میں ایکچولی خود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں بعض اوقات اس کے بارے میں 4 مرتبہ سوچتی ہوں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. آپ لٹرلی آپ شو رومس میں دیکھیں, ان کی جب اوپننگ ہوتی ہے, کوئی گاڑیوں کی ہوتی ہے, ہمیشہ وہاں پر کہا جا رہا ہوتا ہے ہمیں خواتین وہاں پر ریکوائرڈ ہیں مارکیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے. سو یہ مجھے میرے مائنڈ میں جسٹ کراس کرتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر پروفیشن ہے تو اس کا کوئی جینڈر تو نہیں ہوتا نا. مطلب پروفیشن ہے, ہو سکتا ہے ایک لڑکا بہتر طریقے سے اس کو کر سکتا ہو. بالکل میرا ایک پرسپیکٹیو ہے, آپ کا کیا, آپ کی رائے کیا ہے؟ میں کمپلیٹلی اگری ود دس پرسپیکٹیو. And I think there should be no differentiation between a male or a female when it comes to any type of work, because جس چیز کے لیے میں کیپیبل ہوں اسی چیز کے لیے آپ لوگ بھی اتنے ہی کیپیبل ہیں. اٹس جسٹ سم تھنگ کہ آپ اگر پریکٹس کرتے ہیں تو یو بیکم بیٹر ایٹ اٹ ون وے اور دی ادر. اگر میں کوکنگ اچھی کر سکتی ہوں تو کس نے کہا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یا کوئی لڑکا جو ہے یا کوئی مرد جو ہے وہ کوکنگ نہیں کر سکتا. لیکن اصل میں دی تھنگ از کہ کبھی کبھی کچھ لیبلز ہوتے ہیں جس میں آپ تھوڑے سے انڈر پریشر بھی آ جاتے ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو اس کو کوکنگ تو آنی ہی چاہیے, اور اگر لڑکا ہے تو اس کو تو بزنس رن کرنا آنا چاہیے. تو آئی تھنک ود دی گروئنگ مارکیٹ اور دی گروئنگ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, یہ جو ایک فائن لائن ہے ان ٹرمز آف پروفیشن, یہ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے. بیکاز آئی سی ویمن and men at the same position working twice as hard, they earn the same, ان کا جو گول ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو I think gender should be specified, but it should not define you as a person in terms of capabilities. ان ٹرمز آف کیپیبلٹیز اور یور کوالفیکیشن. بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو پروڈکٹ ہے آپ کا وہ بولنا چاہیے. آپ کی چیز, آپ کا پروڈکٹ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو آبجیکٹیفائی کرنا ہی نہ پڑے, آپ کو کوئی ایسی اٹریکشن لانی ہی نہ پڑے جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے. ایک میں اس کو غلط میں سمجھتی ہوں, غلط بیکاز غلط کو آپ کو بولنا چاہیے کہ وہ چیز غلط ہے. بیکاز ہمیں بھی آج شعیب اکثر یہ ہوتا ہے, مطلب بینگ اے فیمیل میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ اکثر اگر کوئی ایونٹ آتا ہے یا کوئی ایسی چیز تو بتایا جاتا ہے جی یہ ڈریس کوڈ ہے, آپ اس طرح کی یہ ڈریس ہے, آپ اس طریقے سے ہم اس طرح کا ڈریس کوڈ چاہتے ہیں. میں ہمیشہ اس کو ریفیوز کرتی ہوں. کیوں؟ بیکاز میں وہ نہیں ہوں, میں اسی طریقے سے اس ایونٹ میں آؤں گی جو میں ہوں. میری کمیونیکیشن وہ میٹر کرتی ہے کہ میں آڈینس کو اپنی کمیونیکیشن کے تھرو کس طریقے سے اپنے کام سے انگیج کروں. بالکل. تو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہاں پر خواتین کو بھی اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے. رسک دینے والی اللہ کی ذات ہے, اس نے جہاں سے جتنا رسک آپ کا لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے کسی. ویری ٹرو.
اب ہاں یہ ضرور ہے کہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں مردوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن خواتین کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. وہ جو آپ ریئل اسٹیٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, آپ اور اس طرح کی اور فیلڈس ہیں, آپ ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, آپ کو بتایا جاتا ہے مارکیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے, جس طرح سے آپ سمن آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو کہ بتایا جاتا ہے کہ اسپیسیفک اٹائر ہے, ڈریس کوڈ ہے, وہ آپ نے فالو کرنا. آئی مین وائی. کبھی کبھی تو کہا جاتا ہے آپ نے اس میں ویسٹرن ہی پہن کے آنا ہے. بھائی کیوں پہن کے آنا ہے اس نے ویسٹرن؟ اس کی اپنی چوائس ہے. آپ کی اسکلس ہیں جو کہ بات کرنی چاہیے, اور آپ کی اسکلس کی بیس پہ آپ کو ہائر کرنا چاہیے. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس شوڈ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ, بیکاز فارمل, اگر آپ کہیں کہ اٹائر کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, تو فارمل جو ہے, فارمل ڈزنٹ مین شلوار قمیض ہی ہو یا پینٹ شرٹ ہی ہو یا کوٹ ہو, تو دیٹ مینز یور ڈریس, آپ کی لک فارمل ہونی چاہیے, آپ کی پریزنٹیشن اینڈ ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف شوڈ بی فارمل, اور the way you carry yourself should be formal. Absolutely. Things like this should not be defining کہ آپ کس طرح کے ہیں, یا آپ, it should not define کہ آپ کا جو ہے personality کس طرح کی ہے. You need to have good communication skills and you need to know کہ how to engage with your given surrounding in order to become a formal وہ. And above all جو آپ کو ٹاسک دیا جا رہا ہے وہ ٹاسک آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور انٹل اینلیس کسی کی اپنی چوائس نہ ہو. میں یہ نہیں بالکل میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہی کہ کوئی ویسٹرن کیوں پہن رہا ہے, کوئی, ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں ویسٹرن میں, وائی ناٹ, آپ ضرور اس کو کیری کریں, آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. بالکل. دا پوائنٹ از اس چیز کو آپ امپوز نہیں آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ اپرچونیٹی تبھی ملے گی جب آپ ان ٹرمس اینڈ کنڈیشنس پہ آئیں گے. سو دین وہ ایک چیز غلط ہے کہ آپ امپوز کریں, کیونکہ آپ کی اسکلس ہیں جن کی بیسس پہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو اس اسکلس کے حساب سے انگیج کرنا چاہیے. ایبسلیٹلی. سمن کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہوں؟ میں پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ پاکستان's growing marketing sector for giving all types of women, girls who have just completed their studies or have been completing their studies ابھی. پاکستان میں بھی جو ہے there have been a lot of opportunities for a lot of women to show off their talent in a different kind of field, especially through media. We're not bound to just being doctors or engineers anymore. We have supportive parents, we have supportive friends, colleagues. اسی وجہ سے جو ہے I believe کہ women they get to show off their creativity even more, which is needed to be honest. اور بس یہی ہے کہ جو ہے I really appreciate being where I am in life today. MashaAllah, that's great. Because I've had a very good supportive life throughout. Alhamdulillah. And I am very happy with what I do. And I hope more women, more girls, even males, ladke ya pe koi bhi, whoever is studying this field, gets to experience all types of exposure throughout their life and utilize their skills, creativity basically. That's great جی. اور یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں. یو فیل ہیپی فرام ان سائڈ. آئی مین اس سے بڑی بلیسنگ کوئی ہو نہیں سکتی ان ریسنٹ ٹائمس. سمن تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. Thank you for having me. ناظرین آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بریک کی طرف جائیں. ہم ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی ثقافت کی. جب پاکستان کی ثقافت کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے رنگ, ہماری خوشبوئیں, ہماری دھنیں, ہمارے کھانے, جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کل ایک زبردست میلہ سجا ہوا ہے لوک ورثہ میں. لوک میلہ ہر سال سجتا ہے اور اس میلے کا کہ میں سیر کر کے آ چکا ہوں, آپ کا اس سال کا ٹور بھی باقی ہے. سو ہم ضرور آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ ٹیک آؤٹ سم ٹائم اینڈ ڈو وزٹ لوک میلہ. لیکن جو نہیں جا سکے یا جو نہیں جا سکتے یعنی دور رہتے ہیں ان کو سیر کروا دیتے ہیں. اور سیر میں اور سبین نہیں کروا رہے, سیر کروا رہے ہیں احمد ناصر. پاکستان کی دھرتی ماں جہاں ہر رنگ, ہر ساز اور ہر گیت اپنی مٹی کی خوشبو سے جڑا ہے. لوک ورثہ فیسٹیول اسی محبت اور روایت کا جشن ہے جہاں ماضی کی روایات اور حال کی خوشبو مل کر ہمیں ہماری اصل سے جوڑتی ہیں. یہاں لگے رنگین سٹالز پنجاب کے ہنرمندوں کی محنت
और महारत का मजहर हैं। मट्टी के बर्तन, लकड़ी के खूबसूरत काम, रिवायती कढ़ाईदार कपड़े और देसी खुस्से, ये सब न सिर्फ देखने में दिलकश हैं बल्कि ये हमारे सकाफती विरसे का हिस्सा हैं, जिन्हें दुनिया भर में मुनफरिद मकाम हासिल है। इसका नाम है मुल्तानी शीशा कारी। मुगल दौर का ये काम है। पहले ये महलों में हुआ करता था, उसके बाद फिर मस्जिदों में ये मुंतकिल हो गया। मस्जिद से फिर अब हम लोगों ने घरों में किया। घरों में लोगों ने कहा जी अब कम तो अब यूनिक चीज़, आपको पता न्यू जनरेशन है तो फिर यूनिक चीज़ मांगते थे, तो अब हमने यूनिक चीज़ में ये स्टाइल निकाला। यहाँ के देसी खाने भी फेस्टिवल की शान हैं। सरसों का साग, मक्की की रोटी और देसी मिठाइयाँ न सिर्फ जायके में लाजवाब हैं बल्कि ये पंजाब की मिट्टी की महक और इसके जायकों की नुमाइंदगी करते हैं। एक ही छत के नीचे आपको तमाम कल्चर्स मिलेंगे। लाइक पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो रही है, कश्मीर से लेकर आपके बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, और तमाम मज़ेदार किस्म के खाने खाने का लुत्फ़ ही और है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं सहाफ़त की, जो एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है। कहने में तो बड़ा फैंसी लगता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके साथ जुड़ जाती हैं, इसका अंदाज़ा शायद जर्नलिस्ट को भी बहुत देर के बाद जाके होता है। बिकॉज़ जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पॉलिटिकल जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उनको कवर करना है, सनसनी फैलानी है, बल्कि हर फील्ड के अंदर एक बेहतर किरदार अदा करना, उसके लिए आवाज़ उठाना, अवेयरनेस फैलाना, ये सब कुछ एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी में आता है। और सोर्स तक जाना, सिर्फ यही नहीं कि व्हाट्सएप पे एक चीज़ आ गई या किसी ग्रुप में आ गई और आपने वो शेयर कर दिया, नशर कर दिया, करवा दी, दैट्स नॉट जर्नलिज्म। और देखें एक माइंडसेट डेवलप होता है, एक जर्नलिस्ट एक सोसाइटी का माइंडसेट डेवलप कर रहा होता है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे में सेहत का शोबा, उसमें जर्नलिज्म किस तरीके से अपना अहम किरदार अदा करता रहा है और अब किस तरीके से मज़ीद अहम किरदार अदा कर सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि हमने हमेशा देखा शोएब कि जब भी कोई नई चीज़ सेहत के हवाले से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम स्टार्ट हो जाती है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई फैक्ट्स नहीं लोगों के पास होते,
किसी किस्म के कोई स्टैट्स नहीं होते, कोई लॉजिक नहीं होती सबसे बड़ी बात, और बस आकर एक कैंपेन रन करना शुरू कर दे। तो ऐसे में बहुत सारे मैंने देखा है इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर सिर्फ ये नहीं है कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स की मैं बात कर रही हूँ, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं बेसिकली एक्टर्स की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका एक इन्फ्लुएंस होता है, हर डोमेन में किसी का इन्फ्लुएंस की influence हो सकता है। कैपेबिलिटी है आपके पास। जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, हमने उनको भी देखा कि किस तरीके से जो सर्विकल कैंसर के खिलाफ ये जो वैक्सीन थी उसको इंट्रोड्यूस, जब HPV वैक्सीन उसके खिलाफ बात की, और जब लॉजिक की बात की जाती तो नहीं पाकिस्तान मुफ्त में मिल गया। भाई मुफ्त में नहीं मिला, एक अमाउंट है जो कि पे की जाती है, और उस लिहाज से वो यहाँ पर वो मुफ्त आपको मुहैया हो रही होती है, वो मुफ्त आपको आप तक पहुँच रही होती है कि आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे होते, बट हुकूमत उसकी एक अमाउंट पे करती है। एंड नॉट जस्ट दिस HPV वैक्सीन, सर्विकल कैंसर की जब हम बात करें, अदरवाइज भी आप देखेंगे, पोलियो को देख लें, आज तक हम देखते हैं कुछ आवाज़ें उसके खिलाफ उठती आई हैं। अब ऐसे में मीडिया का रोल क्या होता है, हेल्थ को जो कवर कर रहे होते हैं जर्नलिस्ट, उनका क्या रोल होता है? यूँ तो एवरी डोमेन में बहुत ज़रूरी है कि आप दुरुस्त खबरें, दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुंचाएं, बट स्पेसिफिकली हम सेहत के शोबे की बात करते हैं तो ज़्यादा इसमें ज़िम्मेदारी आयद हो रही होती है। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जासिम अनवर साहब ने, आप डेवलपमेंट कंसल्टेंट हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली आप काम कर रहे हैं, उनको हम वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सो गुड टू हैव यू डॉक्टर साहब। आपकी पहले मैं राय जानना चाहता हूँ, कितना ज़रूरी है कि हेल्थ जर्नलिज्म को समझते हुए कि दुरुस्त रिपोर्टिंग स्पेसिफिकली इन दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, यू आर वेरी मच राइट। देखिए, पहले तो हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। आई मीन कि अपार्ट फ्रॉम कि ट्रू रिपोर्टिंग नॉट ओनली हेल्थ हो, तो हर सेक्टर में ही ज़रूरी है ट्रू रिपोर्टिंग एंड उसकी बेस तक जाना। अब जहाँ पे हेल्थ जर्नलिज्म का रोल आ जाता है, वहाँ पे जर्नलिस्ट का अपडेटेड होना और उनको उन करंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स का अवेयर होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको भी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले पोलियो की भी, मैडम कैंसर और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की भी बात कर रही थी। तो मैं यहाँ पे गैप ये देख रहा होता हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको उसकी इनसाइड का नहीं आइडिया होता, और वो एक गलत इम्प्रेशन लोगों को डिलीवर चला जाता है। मसलन पोलियो, हुकूमत पाकिस्तान इस पे करोड़ों रुपए लगाती है, अपने मुख्तलिफ UN एजेंसीज़ हमें इसमें लोन भी देते हैं, और वो हर कुछ कोशिश के बाद वो एक बच्चे तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब अगर एक बच्चा भी को रह जाता है तो वही बच्चा रिस्क का बायस बन जाता है और उसको पोलियो हो जाता है। सो इसी तरह ये वो चंद मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि आपको बुनियाद पता हो बीमारियों की, पाकिस्तान के मसाइल की, और ये कि इट्स नॉट अ सिंगल मैन शो, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये मीडिया लोगों का मिल के काम है, और उसके लिए एक बिहेवियर चेंज रिक्वायर्ड होता है। उसमें मीडिया बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। जी, और इसमें आपने भी रिसेंटली देखा होगा, जिस तरह सर्विकल कैंसर की हम बात करें, ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है फिर गवर्नमेंट के लिए भी, इदारों के लिए भी। देखिए, सबसे इशू यही आ जाता है कि प्रिवेंशन, आई मीन हम इसको यूँ करें कि क्यूरेटिव साइड या प्रिवेंटिव साइड। प्रिवेंशन में जर्नलिज्म एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता रहा, उस पर लिटरेचर भी एग्जिस्ट करता है, ग्लोबली भी हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। और यही हम बात करते हैं जब प्रिवेंशन की, तो उसी में ये वैक्सीनेशन, हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट्स, एक्सरसाइज, ये वो तमाम प्रिवेंशन में आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है जिस दौर से, इसको हम डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कहते हैं। डबल बर्डन का मतलब ये है कि जो हमारी गैर वबाई अमराज हैं, डायबिटीज़ 50% क्रॉस कर चुकी है, हाइपरटेंशन 50% क्रॉस कर चुकी है, फिर उसके साथ साथ कैंसर की शरह बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये वो तमाम चंद फैक्टर्स हैं जो प्रिवेंशन से कंट्रोल हो सकते हैं, बड़ी इजीली हो सकते हैं। आई मीन वैक्सीनेशन सबसे की रोल इसमें प्ले करता है। जी, और फिर ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इज़ मोर ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड फूड नहीं है। हालांकि अगर कोई सब्ज़ी शामिल कर ली जाए खाने के साथ, या कोई साथ खीरा खा लिया जाए, या कुछ साथ कोई सब्ज़ पत्ता खा लिया जाए सलाद का, वो उतना ही न्यूट्रिशनस साबित होता है उस फूड को अब्जॉर्ब करने में, बनिस्बत इसके कि हम उतना ही ऑयल ऐड कर लें साथ, और उतनी ही रोटी को ऐड करें।
سو اس طرح کی ایک بڑی بیلنس سچویشن چاہیے ہوتی ہے جو آپ کا میڈیا جرنلزم اس کو اگر وہ ٹرو ڈائریکشن میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں تو ایک ماس بیہیویئر کمپین ایفیکٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اسی کے بعد ہی حکومتیں اور پھر تبھی لوگوں کی صحت جو ہے وہ ایک آپٹیمم لیول پہ آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے خلاف کیمپینز شروع ہو جاتی ہیں کہ جو چیز ہمیں مفت کی مل رہی ہے نا صحت کے حوالے سے, کوئی ویکسین ہے, کوئی دوائی ہے, انفیکٹ کوئی ایڈوائس ہی کیوں نہ ہو, تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے تو پروپیگنڈا ہے, اس کے پیچھے تو کوئی ایجنڈا چھپا ہوا ہے, اور ہمیں نہیں بتایا جا رہا, ہمیں نہیں بتایا جا رہا اس حوالے سے. اور جو چیز آپ کو پیسوں سے خریدنی پڑے تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ وہ تو خریدنی پڑی ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ بڑی مہنگی چیز ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور کیا اس مائنڈ سیٹ کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ جی یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارا فی الحال, یو آر ویری مچ رائٹ, وہ یہی چل رہا ہے کہ جب ہم پولیو کمپین کو دور دراز علاقوں میں کروانے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر حکومت اپنا خرچہ کرتی ہے, ایون لون تک لیتی ہے کہ کسی طریقے سے ہر بچے تک یہ قطرہ پہنچے, تو وہ مفت کا قطرہ کیونکہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے اگین کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ آخر اتنی ایفرٹ کیوں ہے کہ ہمیں ایک مفت کا قطرہ پلایا جاتا ہے. میں کچھ عرصہ جب کیریئر کا آغاز کیا تو پولیو پروگرام سے ہی شروع کیا تھا, اور اس وقت WHO میں تھا, تو اسی طرح ایک گاؤں میں چلا گیا اور ادھر کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اتنے دور آپ آئے ہیں اور آپ فری قطرے دے رہے ہیں تو یہ یہودی سازش ہے اور یہ خاندانی منصوبہ بندی ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں. تو میں ان سے ادھر ہی کہا کہ جی یہ اگر یہ قطرہ میں اپنے بیٹے کو پلا سکتا ہوں, میں خود آپ کے سامنے پی سکتا ہوں, اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے بچوں کو پلاتے ہیں, تو ہم ایک بچے کے لیے کیوں اتنا ہم ظلم کریں گے. سیکنڈلی بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں کہ ان گھروں میں جن گھروں میں قطرے کسی نے نہ پیے اور وہاں کوئی نہ کوئی پولیو کا کیس ہوا, تو ہم تو یہ کھلا چیلنج کرتے تھے کہ کوئی ایسا بچہ لے آئیں جس نے قطرہ پیا اور وہ پھر بیمار ہوا ہو, یا کوئی ایسا بچہ جسے قطرہ پی لیا اور اس کے بعد اسے فالج ہوا ہو. لیکن ہم آپ کو ایسے بچے لے آئیں گے جن کے ماں باپ یہ بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ غلطی سے قطرے نہیں پلائے, شک کرتے تھے اور آج ہمارے بچے کو پولیو ہو گیا. تو یہ تو ایک یونیورسل فینومینا ہے کہ کوئی بھی فری کی چیز کی ویلیو آپ نہیں کرتے. تو اس میں ہم میڈیا جرنلزم کا یہ امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس کی ٹرو ویلیو, ٹرو پکچر دیں گے. اس کے پیچھے ہنڈریڈ اینڈ بلینز آف ریسورسز لگتے ہیں. مور دین $500 ملین ابھی تک حکومت لگا چکی ہے. more than $500 million. That's huge. And then refusal rate آپ دیکھیں. Yes. That's a huge amount. Yes. اور وہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان جہاں پہ اور کتنے بنیادی مسائل ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ میڈیا اس میں بڑا پازیٹیو ماس موومنٹ کریٹ کر سکتا ہے, لوگوں کو یہ ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتا ہے کہ جی ایک اگر کوئی سازش ہی کرنی ہے تو ایک چاکلیٹ میں کیوں نہ کر لیں, کسی اور بڑی چیز میں کیوں نہ کر لیں, ٹافی میں کیوں نہ ڈال دیں. جن کے بارے میں ایکچولی بتایا جاتا ہے کہ یہ مضر صحت چیزیں ایکچولی بتایا جاتا ہے, ایکچولی کیا جاتا ہے, انفیکٹ پیکیجنگ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. آپ وہ کھلا دیتے ہیں, وہ گندی ٹافی جو وہ کھا لے گا بچہ. سو یہ ایک ہے myth ہے, بٹ وی ہیو ٹو فائٹ ود اٹ. اور اب انشاءاللہ حکومت اس پہ بڑا ڈیپلی کام کر رہی ہے, اور آئی تھنک ہم اگلے سال 2 میں اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم پولیو سے انشاءاللہ. اب چونکہ یہ ٹافی کی بات بھی آ گئی, جنک فوڈ کی بات بھی آ گئی, پچھلے کئی سالوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی اور ایون خود ادارے بھی ہم دیکھتے ہیں, سکولز, کالجز, کہ وہ اپنی کینٹین پہ سم ہاؤ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب ٹھیک ہو گیا, لیکن پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. کچھ ہیلدی آپشنز آنا شروع ہو گئی ہیں, تھوڑی اویئرنیس بھی آ گئی ہے. اگر آپ گھر سے نہیں بھی لنچ باکس لے کر جا رہے, سو کچھ ہیلدی آپشنز ہوتی ہیں. لیکن ہاں زیادہ ہوں, مکمل طور پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم پہ جو دباؤ ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ریزنز یہ نکل رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کنزیوم کر رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, اسکول کے باہر سے بچہ کیا لے کر کھا رہا ہے, اس پر ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور میڈیا اس پہ کیا رول پلے کر رہا ہے. دیکھیں اس کے 3 اینگلز ہیں. پہلا اینگل تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیرنٹس کی اپنی اویئرنیس کتنی ہے, اور پیرنٹس کو خود کتنا پتہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ, نیوٹریشنس ڈائٹ کیا ہے, یا بچوں نے اسکول سے جنک لینا ہے یا باہر سے جنک لینا ہے, نہیں لینا.
یا کہ وہ بچوں کو گھر سے کچھ ہیلدی بنا کے دیں. تو یہاں ایک میڈیا کا رول امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیرنٹس کی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ کریں. یس. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ سکولز اور پھر ریگولیٹری ریفارمز شامل ہیں, جو جہاں حکومت کا رول آ جاتا ہے کہ جو ریگولیٹری ریفارمز ہوتے ہیں اس کے اندر پرائیویٹ اینڈ پبلک پارٹنرشپ اتھارٹیز ہیں, گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, منسٹریز ہیں اور فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے, جو سرٹن گائیڈ لائنس مختلف جگہوں پہ ایشو کرتے رہتے ہیں, اسکولوں کو بھی ایشو کرتے رہتے ہیں. صحیح. اور پھر اس کی ریگولیٹری کمپلائنس آتی ہے, اس کے آن انسپیکشنز اینڈ کرتے کرتے ہم ان کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور جا کے کینٹینز کو چیک بھی کرتے ہیں. تو جو اسٹیپ 1 ہے ریگولیٹری کمپلائنس, وہ تو پورے پاکستان میں آلموسٹ اب ڈیولپ کر دی گئیں, تمام اسکولوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. اس میں پنجاب صوبہ ذرا زیادہ ہمارا لیڈ لے رہا ہے کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے کچھ ایسے ریفارمز کیے کہ جو فوڈ کا ان کا ڈپارٹمنٹ کی ڈیپ اسکول پینیٹریشن ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے کافی سارے اسکولوں میں یہ جنک فوڈس کے اوپر کنٹرول کر لیا. باقی صوبے بھی آہستہ آہستہ اس کی لائن پہ چل رہے ہیں. اینڈ تو یہ تو 2 مین چیزیں ہیں. پھر تیسرا جو رول آتا ہے وہ ہے ماس میڈیا, عوام کا اوور آل بیہیویئر کا چینج, کہ جنک فوڈ کے نقصانات کیا ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ساری دنیا میں میڈیا اپنی مارکیٹ کو, اپنی پروڈکٹس کو وہ مارکیٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ انفارمڈ ڈیسیژن زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہاؤ مچ نالج یو ہیو فار سرٹن تھنگ, کہ آپ ہیلدی چوائس تو آپ کے اختیار میں چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کچھ ریفارمز پاسبل ہیں جو وی ول ٹرائی کہ ہم اس حکومت میں لے آئیں. وہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی ہو اس میں نا کیلریز کی مقدار, نمک کی مقدار, چینی کی چمچوں کی مقدار کلیئرلی ڈیفائنڈ کرنی ضروری ہے. میں کچھ جگہوں پہ گیا, وہاں جاپان کا اتفاق ہوا, چائنا کا پرائم منسٹر صاحب نے ایک روڈ شو میں ہمیں بھیجا جناب میڈیکل کمپلیکس کے سلسلے میں. تو وہاں پہ مختلف ریسٹورینٹس پہ نا ہر ایک کے آگے لکھا ہوا تھا اس میں اتنی چمچ ہے, اس میں اتنا نمک ہے, اس میں اتنا نمک ہے. سو یو کین ڈیسائڈ کہ آپ نے کیا کھانا ہے بیسڈ آن یور نالج اینڈ یور اون چوائس. تو جو انفارمڈ ڈیسیژن ہے وہ ہمیں معاشرے میں بھی اور میڈیا کے ذریعے فردر کلکیٹ کرنا, اور ایک ایسی مہم کریٹ کرنا کہ جتنے ریسٹورینٹس ہیں بھلے وہ ڈونٹ سیل کرتے ہیں, دے شوڈ, لیکن ہر ڈونٹ کے آگے اگر لکھا ہو اس میں اتنی چمچ چینی ہے, اس میں اتنی کیلری ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ کیلریز مینڈیٹری لکھی جاتی ہیں انٹرنیشنل جگہوں پہ. بہت سر آپ مجھے بتائیں کہیں پر اگر کڑھائی بن رہی ہے وہ بیچارہ کیلری کیسے لکھے, اسے تو خود نہیں پتا وہ کتنا آئل, مرغی آئل میں جب تک چپل کے باپ کے سامنے کیا لکھے, اس میں کون سا ٹرانس فیٹ ہے. یہ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے تو مجھے لگتا ہے ایسے کوئی ان ریئلسٹک یہ چیز ہے نا. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اب کڑھائی کے آگے ہم کیا لکھے گا کہ کتنی کیلریز ہے, کتنا تیل لگا ہوا ہے اور کتنا ہے. یو آر رائٹ, آئی مین دیر از اے بیلنس actually. Sometime it's not really possible. لیکن normally message is healthy eating and home food is always better than any restaurant food. تو ہوم فوڈ آپ نے خود ہی کوک کرنی ہے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کتنا آئل ڈالا ہے, کتنا وہ کرنا ہے. تو جتنا انسیچوریٹڈ فیٹس ہو اتنی بہتر ہوتا ہے. آلیو آئلز ہوں یا ایون نیچرل سرسوں کا تیل از ایون بیٹر. اگر نیچرل سرسوں کا تیل ہے, جو کا تیل ہے, اس طرح کی اور چیزیں ہیں, یا آلیو آئل ہے, یس سویا ہے, یا آپ نے آئل بعد میں اگر استعمال کیا, بیکاز یہ کہتے ہیں کہ ونس آپ نے اسے ہیٹ کر دیا تو پھر وہ ٹرانس فیٹ میں کنورٹ ہو گیا, تو وہ ذرا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں امی کی آواز آتی ہے کہ صحیح طرح بھونو بیٹا, اچھی طرح بھون کے پکاؤ ہانڈی, وہ بھون کے ہم بھونے جاتے ہیں بعد میں. یہی مسئلہ ہے. ابھی ہم اپنی امی کو تو نہیں بدل سکتے نہیں. اور پھر اب مزے کی بات یہ دیکھیں, مزے کی تو نہیں, ویسے بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے تو ہیلتھ اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے یہ حال ہے کہ اچھا وہ جو مسالے والا کھانا کھا لیا, وہ کھانا کھانے کے بعد جب ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو گئی ہے تو ڈائٹ, ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہی سب سے بڑا ہمارا المی ہے کہ پہلے مسالہ کھا کے پھر سوڈا ڈرنکس دودھ میں ڈال کے اور ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں. اور آئی مین دیکھیں
it's not very easy to adopt a healthy lifestyle. I mean, اپنے آپ کو شوگر سے فری کر لیں. آج کل میں خود بھی اسی پہ فالو کر رہا ہوں, تو یو ول ڈیفینیٹلی اسٹارٹ فیلنگ گڈ. یس, شوگر زیرو کر دیں لائف سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا میسیج اگر میں یہ دے سکتا ہوں کسی کو نا, تو نو شوگر. تو اس شوگر کے ساتھ ہماری 50% بیماریاں کم ہو جائیں گی اس ملک کی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ خود آپ اس میں دیکھیں اس وقت گورنمنٹ سے کام بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ, اور یہ آپ کے آبزرویشن بھی کہ ہیلتھ سسٹم پہ جو دباؤ ہے اس کا ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ شوگر. یس, یعنی جو چینی ہے, جو بھی مٹھاس آپ استعمال کر رہے ہیں, اور ریفائنڈ اس میں سب سے بڑی کاز ہے, ادروائز باقی بھی اس میں ایکولی رول پلے کرتی ہیں. آپ صرف یہ نہیں کہ میں نے جی سفید چینی چھوڑ دیا تو میں شکر بھی کھا رہا ہوں, تو میں روٹی بھی دبا کے کھا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے کل بتایا تھا کہ anything in sugar, شوگر, یا ویری ٹرو. اور وہ جو ڈرنک بھی آپ اگر پی رہے ہیں جس میں 12 چمچ چینی ہے تو وہ خطرناک آپ کے لیے بہرحال ہے. بچے کیا کنزیوم کریں, وہ جو بچوں کے پرسپیکٹو سے ہم بات کرتے ہیں اس میں بس ایک چھوٹی سی رائے میں ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارا صرف پرسپیکٹو شاید یہ ہے کہ بڑے تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, اگر ہم صرف بچوں کو بھی بچا لیں, اسکول لیول پہ چھوٹے بچوں کو اگر بچا لیں کہ وہ کاربل ڈرنکس یا سوڈاز یا ایسی کوئی بھی چیز جس میں شوگر کا کانٹینٹ زیادہ ہے, یا یہ کینڈیز, تمام وہ چیزیں جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں, تو شاید ہم آگے بہتری کی طرف جائیں گے, ہیلتھ سسٹم پہ دباؤ کم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, گریٹ ہیونگ یو. آج ہمارا موضوع تھا کہ ہیلتھ جرنلزم کتنا امپورٹنٹ ہے. موضوع ہمارا اس طرف آ گیا کہ اپنی ہیلتھ پہ کتنا فوکس کریں, تو شوگر کو آپ نے تھوڑا سا مائنس کرنا ہے. ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, شوگر کو کم کیجیے. اللہ حافظ.